रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। जदीद मनाहिज की हकीकत के आज के सेशन में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने सवाल नंबर 19 है। सवालात 100 से ज़ायद हैं, लेकिन सवालात के जवाबात कहीं मुख्तसर हैं, कहीं बहुत ज़्यादा तफसीली हैं। इस एतबार से हमारे सामने जो सवाल नंबर 19 है, ये सवाल भी उसी तरह का है कि इसका जवाब काफ़ी तफसीली है, तफसील तलब है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस हल्के में हम इस सवाल को पढ़ेंगे और सवाल का जवाब शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान हाफिज़हुल्लाह ने जो दिया है वो जवाब पढ़ेंगे। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस जवाब के तहत जो चीज़ें वजाहत की हैं हाशिए में, और बहुत सारी बातों के हवाले, दलाइल और ऐसे ही किताबों के नाम, शख्सियात के नाम, इंशाअल्लाह वो सारी तफसीलात हम इसके बाद वाले मरहले में पढ़ेंगे। देखें सवाल नंबर 19 क्या है। जदीद मनाहिज के सिलसिले का सवाल है। नया जो रास्ता निकला है या नए रास्ते जो निकले हैं उस सिलसिले का एक सवाल ये भी है। सवाल नंबर 19, आजकल नौजवानों के दरमियान ये बात फैली हुई है कि नक़्द व तरदीद में मुआजना करना ज़रूरी है। नक़्द और तरदीद यानी किसी की गलती पर नक़्द करना कि ये गलत है, ये बिदअत है, ये हराम है, यह है नक़्द। ऐसे उसकी तरदीद करना, ये बताना कि ये सही नहीं है, इसे छोड़ दो। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब ये है नौजवानों में ये बात फैली हुई है कि भाई किसी पर अगर आप नक़्द करते हैं, उसके यहाँ बिदअत है, उसके यहाँ गुनाह है, उसके यहाँ बुराइयां हैं, उनके यहाँ मनहज का बिगाड़ है, अगर आप उस पर नक़्द करते हैं तो चलो ठीक है, नक़्द करते हैं, लेकिन नक़्द करने के साथ जो उसकी अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को भी बयान करो, और जो चीजें काबिले तनकीद हैं, काबिले रद्द हैं, वो और जो अच्छाइयां हैं इन दोनों में कंपेयर करो, मुआजना करो कि ये ज्यादा है, ये कम है, या ये ज्यादा है, ये कम है। ऐसा करो। कुछ नौजवानों में इस तरह की बात फैली हुई है। सवाल बहुत ज्यादा अहम है और बहुत बुनियादी है, और इससे बहुत सारे शुबहात का, बहुत सारे डाउट्स का इंशाअल्लाह तबारक व तआला इजाला होगा जब हम सलफ के स्टैंड को पढ़ेंगे, सलफ के अक़वाल को पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि क्या वाकई सलफ भी किसी पर नक़्द करते थे तो उसकी अच्छाइयाँ भी बयान करते थे, या मुआजना करके फैसला करते थे कि अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं तो ठीक है, बुराइयाँ कम हैं, बुराइयाँ ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ कम हैं। क्या ऐसा मुआजना करते थे या उसूलों पर चलते थे? उसूलों पर चलते थे या सिर्फ कम और ज़्यादा देख करके फैसला करते थे? या ये ज़रूरी समझते थे कि अगर ये बिदती है और इसकी बिदात काबिल तरदीद है, काबिल तनकीद है, तो इसके साथ बिदात पर नक़्द करने के साथ, बिदात की तरदीद करने के साथ उसकी अच्छाइयों को भी साथ साथ में बयान किया जाए? क्या ऐसा तरीका सलफ का था? ये सारी बातें इंशाअल्लाह आएंगी। तो आजकल नौजवानों के दरमियान ये बात फैली हुई है, और वाकई हमारे नौजवानों के दरमियान भी ये बात मौजूद है। हम बताएं कि फला शख्स की ये बिदअत है, फला शख्स का ये इन्हिराफ है, तो कहते हैं भाई ठीक है, बिदअत है, इन्हिराफ है, लेकिन बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत अच्छे कारनामे हैं, है कि नहीं? बड़ी खिदमात हैं, इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, ये कारनामा अंजाम दिया। इस तरह की बातें हमारे बहुत सारे साथी पेश करते हैं। बोलना ये चाहते हैं कि अगर बुराई भी है, बिदअत भी है, मनहज का बिगाड़ भी है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें चाहिए कि हम ये देखें कि बुराई कितनी है और अच्छाई कितनी है। अच्छाई ज्यादा है तो अच्छाई ले ली जाए और बुराई को छोड़ दिया जाए, बुराई को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसमें उसूल और ज़ाब्ता क्या है? नक़्द व तरदीद में मुआजना करना जरूरी है, ऐसा वो कहते हैं कि दोनों को कंपेयर करना जरूरी है। चुनांचे उनका कहना है कि जब आप किसी शख्स पर उसकी बिदअत के सिलसिले में नक़्द करें और उसकी गलतियां बताएं, तो आप पर उसकी खूबियों और अच्छाइयों का तज़किरा करना भी जरूरी है। बाज़ नौजवानों का ये कहना है, ये चीज इंसाफ और मुआवजे के तौर पर मतलूब है। नौजवान क्या कहते हैं? ये चीज इंसाफ और मुआवजे के तौर पर मतलूब है, यानी होना ही चाहिए,
یہ اگر ہم برائی بیان کریں، بدعت بیان کریں، تو اس کی خوبیاں بھی اچھائیاں بھی بیان کریں، کیونکہ موازنہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ انصاف۔ نوجوان کیا کہتے ہیں؟ انصاف یہ ہے کہ موازنہ کرو، انصاف یہ ہے کہ اچھائیاں بھی بیان کرو۔ یہ ہو گیا سوال۔ آگے کہتے ہیں کیا نقد کا یہ منہج صحیح ہے؟ نقد کا یہ منہج کہ بدعت بھی بیان کی جائے اور اچھائی بھی بیان کی جائے، یہ صحیح ہے؟ اور کیا کسی پر نقد کی صورت میں مجھ پر اس کی خوبیاں ذکر کرنا بھی لازم ہے؟ سوال کرنے والا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اگر میں کسی پر نقد کرتا ہوں کہ اس کی یہ بدعت ہے، اس کی یہ بدعت ہے، اس کی یہ بدعت ہے، تو کیا میرے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس کی خوبیاں بھی بیان کروں کہ اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس کی یہ خوبیاں ہیں؟ یہ ہے سوال۔ اس کا جواب شیخ صالح فوزان نے سرسری طور پر کیا دیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اندر داخل ہوں گے۔ جواب، اس مسئلے کا جواب گزر چکا ہے، سرسری آیا ہوگا اس سے پہلے، اس کا جواب تفصیل یہاں ہے۔ اس مسئلے کا جواب گزر چکا ہے، لیکن جس پر نقد کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیے اصول سمجھنا ہے، جس پر نقد کیا جا رہا ہے اگر وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہو، اگر وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہو اور اس کی غلطیاں ایسے مسائل میں ہوں جو عقیدے میں خلل پیدا نہ کرتی ہوں، تب تو ٹھیک ہے۔ موازنے والی بات جو ہے یا اچھائیاں بیان کرنے کی بات بھی جو کہی جا رہی ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مقام کیا ہے، اس کی جگہ کیا ہے، کہاں اس پر عمل کریں گے اور کہاں اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جس پر نقد کیا جا رہا ہے اگر وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہو اور اس کی غلطیاں ایسے مسائل میں ہوں جن میں جو عقیدے میں خلل پیدا نہ کرتی ہو، تب تو ٹھیک ہے، تب تو کیا ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کی خوبیاں اور نیکیاں ذکر کی جائیں گی۔ دو شرطیں کڑی ہیں ایک دم۔ سب سے پہلی بات، وہ شخصیت اہل سنت والجماعت کی شخصیت ہے یا اہل بدعت کی راہ پر سلف کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، پہلی چیز۔ اب اگر یہ ہے کہ وہ شخصیت، اس کا منہج ہی سلف کا منہج نہیں ہے، مثال کے طور پر اعتزال کے منہج پر چلتا ہے، عقل کے منہج پر چلتا ہے، اپنی ہوس کے منہج پر چلتا ہے، تو پھر یہ منہج سلف نہیں ہے کہ نہیں؟ خارجیت کی راہ ہے، صوفیت کی راہ ہے نا؟ ایسے مثال کے طور پر رافضیت کی راہ ہے، تحریکیت کی راہ ہے، ایسی راہوں پر چلتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منہج سلف پر وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ اگر اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے تو یہ ساری بات بیکار ہے، یہ ساری بات کہنا بیکار ہے۔ لیکن اگر وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اس کا منہج کیا ہے؟ اس کا منہج سلف کا منہج ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا منہج ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اگر سلف صالحین کے منہج پر وہ آدمی چل رہا ہے تو اب اس کی غلطی دیکھی جائے گی کہ غلطی کون سی ہے، اس غلطی کا تعلق عقیدے سے ہے یا عقیدے سے نہیں ہے۔ اگر ایسی غلطی ہو جس سے عقیدے میں خلل پیدا ہوتا ہو، عقیدے میں بگاڑ آتا ہو، تب پھر وہی معاملہ ہوگا جو پہلے والا معاملہ تھا، تب موازنہ نہیں کیا جائے گا، تب موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر موازنہ کر لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری بدعقیدگی بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کی اچھائیاں بہت ساری ہیں۔ دونوں ساتھ میں ذکر کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ چیز نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اگر وہ مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت میں سے ہے اور غلطی جو اس کی ہے، اس غلطی سے عقیدے کا کوئی فساد لازم نہیں آتا، یعنی وہ عقیدے کے مسئلے میں غلطی نہیں ہے، عقیدے کے مسئلے میں غلطی نہیں ہے، کوئی عملی مسئلہ ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہے، کوئی عملی مسئلہ ہے نا، عقیدے اور منہج سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں تب تو اس کی خوبیاں اور نیکیاں ذکر کی جائیں گی، کیونکہ عقیدے میں فساد نہیں ہے، اس کی غلطی سے عقیدے میں خلل پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اس کی لغزشوں کو اس کی نصرت سنت میں ڈبو دی جائیں گی۔ یہ نقطہ دیکھا آپ نے؟ منہج کتاب و سنت کا ہے، سلف امت کا ہے، اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلنے والا ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی عقیدے والے مسئلے میں ہو گئی یا عملی مسئلے میں ہوئی؟ عملی مسئلے میں ہوئی تو الگ حکم، عقیدے کے مسئلے میں ہوئی تو الگ حکم۔ عقیدے کے مسئلے میں ہوئی ہے تو پھر اس کی کوئی خوبی ذکر نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس عقیدے کے مسئلے میں وہ رجوع نہ کر لے، اور اگر عقیدے کے مسئلے میں غلطی نہیں ہوئی ہے، عملی مسئلے میں غلطی ہوئی تو اس کی خوبیاں
ذکر کی جائیں گی، خوبیاں ذکر کی جائیں گی. جو غلطی ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا بھائی؟ اس غلطی کا تعلق چونکہ عقیدے سے نہیں ہے، ایک عملی مسئلے سے ہے، ایک فقہی مسئلے سے ہے، اس لیے اس غلطی کو اس کی اتنی ساری نیکیوں اور خوبیوں کے سمندر میں ڈبا دیا جائے. یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان غلطی تو کرے گا ہی کرے گا، بغیر غلطی کے کوئی انسان ہے ہی نہیں. یہ دیکھنا ہے کہ غلطی کون سی ہے. غلطی چھوٹی ہے، معمولی ہے، عملی ہے، تو اس کی ساری خوبیوں کے بیچ میں اس غلطی کی کوئی مطلب کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ غلطی معمولی ہے اس کے مقابلے میں، بہت چھوٹی ہے. اس کی نیکیوں کے، اس کی خوبیوں کے سمندر میں وہ غلطی کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی. لیکن اگر عقیدے کا فساد ہو تو نہیں ڈوبے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود سب کو ڈبا دے گا، وہ سارے اعمال کو ایسے ہی ڈبا دے گا. وہ عقیدے کا بگاڑ تو ایسے ہی سارے اعمال کو پانی پھیر دے گا کہ نہیں پھیر دے گا؟ تو پھر اس کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظر انداز کر دو؟ تو یہ ہے سوال، اور یہ ہے اس کا سرسری جواب. اب آگے دیکھیے. لیکن ابھی دوسرا پہلو آ رہا ہے جس کا منہج کتاب و سنت کا نہیں ہے، جو منہج سلف سے نہیں ہے، اہل سنت جماعت کے راستے پر نہیں. لیکن اگر وہ قابل نقد شخص جس پر تنقید کی جا رہی اہل ضلالت یعنی گمراہوں میں سے ہو، اہل انحراف مائل ہونے والوں میں سے ہو، ادھر ادھر بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو، اور تباہ کن یا مشکوک افکار و نظریات رکھنے والوں میں سے ہو، تو ہمارے لیے اس کی نیکیاں ذکر کرنا جائز نہیں ہے. کھل رہا ہے کہ نہیں کھل رہا ہے جواب؟ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اچھائیاں تو بہت ساری ہیں، بیان کرو، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ کسی نے کھلواڑ کیا ہو، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ، مثال کے طور پر آپ بتائیے کیسے کہیں گے کہ اس کی اچھائیاں بہت ساری اس کو لے لی جائے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا مسئلہ ہے. تو یہ تو بنیادی مسئلہ ہے، جڑ کا، اصولوں کا مسئلہ ہے. اس میں بگاڑ ہوتے ہوئے ساری اچھائیاں کس کام کی ہیں؟ کسی کام کی نہیں. تو یہ بات سمجھنے کی، اس لیے وضاحت سے کہہ رہے ہیں اگر وہ قابل نقد شخص اہل ضلالت، اہل انحراف اور تباہ کن یا مشکوک افکار و نظریات رکھنے والوں میں سے ہو تو ہمارے لیے اس کی نیکیاں ذکر کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں تو نیکیاں ہونی بھی تو چاہیے نا. اگر نیکیاں ہیں ہی نہیں تو بات ہی ختم ہے. اور اگر نیکیاں ہیں تب بھی بیان کرنا جائز نہیں ہمارے لیے. آپ منہج دیکھو، اس کو شدت نہیں کہتے ہیں، یہ تو اصل ہے. اصل کوئی لوگ کہتے ہیں بہت تشدد پایا جاتا ہے ان لوگوں کے یہاں. تشدد کیا ہے؟ کیا عقیدے کو ملیامد کر دیں؟ کیا ہم عقیدے کی عظمت کو، اس کے مقام کو ضائع کر دیں؟ اللہ نے اس کو سب سے اونچا مقام دیا ہے، اس کی بنیاد پر سارے اعمال کی قبولیت کا اور عدم قبولیت کا دار و مدار ہے. کیسے ہم ضائع کر سکتے ہیں اس کو؟ اچھا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نیکیاں ذکر نہیں کی جائیں گی؟ خوبیاں ذکر کیوں نہیں کی جائیں گی؟ کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے اس کی نیکیوں کے ذکر کرنے سے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے. لوگ اس گمراہ یا بدعتی یا خرافی یا حزبی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور نتیجتاً اس گمراہ یا بدعتی یا حزبی کی باطل افکار و نظریات قبول کر لیں گے. واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ بالکل. اور یہی ہو رہا ہے. گندگیوں کو لوگ باہر لاتے ہی نہیں ہیں، اور ہم اگر لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ امت آگاہ ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں خوبیاں ذکر کرو. خوبیاں تو آپ ذکر ہی کرتے ہو، آپ برائیاں نہیں بیان کرتے جو عقیدے کو ضائع کرنے والی ہیں. تو ہم جو عقیدے کا فساد بیان کر رہے ہیں، ہم خوبیاں لے کر کے بیٹھیں گے، ان کو بیان کریں گے. کون سا انصاف اللہ کی دین کے ساتھ، اور کون سی خیر خواہی ہے امت کے ساتھ میرے بھائیوں؟ اور پھر ہم آزاد نہیں، ہم سلف کے پابند ہیں، سلف کے راستے کی پابند ہیں. دیکھیں گے نا سلف کا کیا طریقہ تھا. اگر سلف کا طریقہ یہ ہوگا کہ اہل بدعت کی بدعتوں کو بدعتوں پر نقد بھی کریں اور ان کی خوبیاں بھی بیان کریں، اگر یہ طریقہ ان کا ہوگا تو ہم بھی چلیں گے اسی کے اوپر. لیکن اگر یہ طریقہ نہیں ہے تو ہم تو سلف کے پابند ہیں. جو اچھا طریقہ تھا وہ صحابہ، تابعین، طب تابعین گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں چل کر کے اس کے اوپر. اب اس سے اچھا طریقہ دنیا میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. ہم اسی راستے پر چلتے ہیں، اسی پر چلنے کی سب کو دعوت دیتے ہیں. یہ جواب ہو گیا، یہ یہاں تک جواب ہو گیا. آگے دیکھیں، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جواب دلیل دے رہے ہیں. شیخ صالح فوزان اشارہ کریں دلیلوں کی طرف. کہتے ہیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں، مجرموں اور منافقوں کی تردید فرمائی ہے اور ان کی اچھائیوں کا سرے سے ذکر نہیں کیا ہے کہ نہیں؟
عبداللہ بن جدعان تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. وہ جو حلف الفضول کا جو مشورہ ہوا تھا نا، ایک دوسرے کو کوپریٹ کرنے والی، مدد کرنے والی بات، وہ بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ ہی ہوا تھا مشورہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی جب بھی کسی میٹنگ مشورے میں مجھے بلایا جائے گا میں حاضر ہوں گا اس کے اندر. بہرحال عبداللہ بن جدعان بڑا دین داتا ہے نا، دینے والا، خرچ کرنے والا، حاجیوں کو پانی پلانے والا، کھانا کھلانے والا. کھجوروں کو 2-3 مہینہ پہلے کنویں کھدوا کر کے کھجوروں کو ڈلوا دیتا تھا وہ، اور 2-3 مہینے میں کھجوریں تحلیل ہو کر کے گل جاتی تھی اور پورا پانی شربت بن جایا کرتا تھا. وہاں سے نکال نکال کر کے حاجیوں کو پانی پلاتا تھا. دھوپ سے بچنے کے لیے چلچلاتی کالے پتھروں کی سرزمین ہے مکہ. آدمی کبھی کبھی 55-56 ڈگری گرمی ہو جاتی ہے، سارے کام بند کر دیے جاتے ہیں. ٹینٹ لگوایا کرتا تھا وہ، کھلاتا پلاتا تھا، کافی کار خیر میں حصہ لیتا تھا. موت ہو گئی. ام المومنین عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان بڑا دین داتا آدمی تھا، اس کی وہ ساری نیکیاں کچھ کام آئیں گی؟ کچھ کام آئیں گی؟ هل تنفعه ذلك ينفعه ذلك، کیا وہ ساری چیزیں اس کو نفع پہنچائیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينفعه ذلك، جو کچھ بھی کیا تھا اس نے کچھ بھی اس کو نفع ملنے والا نہیں. یہی دنیا میں واہ واہی، تعریف، ستائش، پبلسٹی جو ملنی تھی مل گئی. قیامت کے دن اس کی یہ نیکیاں اسے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. کیوں؟ انه لم يقل يوما من الدار رب اغفر لي خطيئتي يوم لا رب اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون. کیونکہ وہ ایمان تھا ہی نہیں، عقیدہ ہی بگڑا ہوا تھا. اس نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے میرے گناہوں کو اس دن بخش دینا جس دن سارے لوگوں کو تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ جو کفار نہیں رکھتے تھے عام طور پر، اسی عقیدے پر وہ تھا، اسی پر مرا ہے. اسے کیسے اس کی نیکیاں کام آ سکتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے یہ طریقہ ہوتا ہے. دلیل کہاں سے؟ قرآن کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سب سے بڑی دلیل. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کافروں، مجرموں، منافقوں کی تردید فرمائی ہے اور ان کی اچھائیوں کا سرے سے ذکر نہیں کیا. کیا اچھائیاں تھی کہ نہیں تھی؟ بہت ساری اچھائیاں رہی ہوں گی. دین داتا، یہ مدد کرنا، ضیافت کرنا، میزبانی کرنا اور کھلانا پلانا، ہاسپٹلٹی کتنا ان کے یہاں پایا جاتا تھا. لیکن کوئی بات ذکر کی اللہ نے نہیں. ان کے کفر کو ذکر کر دیا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جرم ہے، یہ فساد ہے، یہ نفاق ہے، یہ بدعت ہے، سب اللہ نے اسے بیان کر دیا. کہیں بھی کوئی خوبی ذکر نہیں کی ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ جواب ایک دلیل کی طرف اشارہ کر دیا. اب جہاں یہ جو باتیں آئی ہیں نا، اس کے نیچے اس کے حوالے آئیں گے قرآن کریم کی آیتوں سے، حدیثوں سے. اسی طرح اگلی دلیل شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، اسی طرح ائمہ سلف رحمہم اللہ جہمیہ، معتزلہ اور دیگر گمراہوں کی تردید کرتے ہیں اور ان کی خوبیوں کا ذکر کبھی بھی نہیں کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ بدعتیوں کی بدعت پر نقد بھی کرو اور ان کی خوبیوں کا ذکر بھی کرو تو امت کے ائمہ سلف کرتے کہ نہیں کرتے؟ کتابیں ہیں، امام احمد بن حنبل کی کتاب، امام زرع رازی کی کتاب، ابن خزیمہ کی کتاب، کتنی کتابیں ہیں میرے بھائیو. الرد علی الجہمیہ، الرد علی المبتدعہ، الرد علی الاشاعرہ، کتنی کتابیں. صرف رد ہی لکھا ہوا ہے، ایک لفظ بھی ان کی تعریف میں کہیں بھی ان کی خوبیوں کے حوالے سے نہیں لکھا ہوا ہے. یہ منہج ہے کس کا؟ یہ راستہ ہے کس کا؟ سلف کا راستہ. اس لیے کہ معاملہ عقیدے کا ہے، ایمان کا ہے. اگر عملی مسئلے میں غلطی ہوتی تو شاید نظر انداز کر دیا جاتا، پھر وہ تو منہجی طور پر ہی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. اس لیے خوبیاں ایسے بھی کسی کام کی نہیں ہے کہ نہیں. اگر اہل سنت والجماعت میں سے ہوتے اور عقیدے کے مسئلے میں غلطی کرتے تب بھی چھوڑ دیا جاتا، خوبیاں بیان نہیں کی جاتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اصول اور ضابطہ ہے. اسی طرح ائمہ سلف رحمہ اللہ جہمیہ، معتزلہ اور دیگر گمراہوں کی تردید کرتے ہیں اور ان کی کوئی خوبی یا اچھائی ذکر نہیں کرتے ہیں. اس سے پتہ کیا چلا کہ بدعتیوں کی تردید کی جائے گی، ان کی خوبیاں ذکر نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کی اچھائیاں اگر ہوں بھی تو ان کی گمراہی یا کفر یا الحاد یا نفاق کے سبب مرجوع ہے، سب جھکی ہوئی ہیں. ان کی خوبیاں بھی ہوں تو کتنی بھی زیادہ خوبیاں ہوں، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے الحاد کی وجہ سے، ان کی بدعت کی وجہ سے، وہ ان کی خوبیاں سب دبی ہوئی ہیں، نیچے ہیں، جھکی ہوئی ہیں. ان کی بدعت، ان کا کفر، ان کا الحاد، ان کی بے دینی اور ان کی گمراہی غالب ہے.
تو उनकी खूबियों को जिक्र करेंगे, इसीलिए सलफ उम्मत ने कभी भी जिक्र नहीं किया है। लिहाजा बिल्कुल मुनासिब नहीं कि एक तरफ आप किसी गुमराह, बिदती या मुनहरिफ की तरदीद करें और साथ ही उसकी खूबियां जिक्र करते हुए कहें कि वो बड़ा अच्छा आदमी है। अजीब बात होगी कि नहीं बात होगी? आप कहें ये बिदत है, ये बिदती है, ये मुनहरिफ है, ये गुमराह है कि नहीं? ये सब बयान बयान कर दें और साथ में खूबियां जिक्र करके फिर क्या हो जाएगा? खूबियां जिक्र करने का मतलब ये होगा कि लेकिन है बड़ा अच्छा आदमी, चलो इसके पीछे, फॉलो करो इसको। यही नतीजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसीलिए कहते हैं ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है कि किसी भी सूरत में एक तरफ आप किसी बिदती, गुमराह या मुनहरिफ की तरदीद करें और साथ ही उसकी खूबियां जिक्र करते हुए कहें कि वो बड़ा अच्छा आदमी, उसकी बड़ी नेकियां वगैरह वगैरह है, लेकिन उससे गलती हो गई है, यही तो नतीजा निकलेगा। लेकिन कितनी बड़ी गुमराही फैल जाएगी कि हम ये कह रहे होंगे कि इसकी इतनी सारी नेकियां हैं और वो नेकियां अमली नेकियां हैं, और गुमराही किस में है? अकीदे में है, गुमराही मनहज में है, गुमराही सुन्नत से इनहिराफ में है। तो आप बताइए कि क्या ये पैमाना किताब और सुन्नत के मुताबिक है? बातिल पैमाना है। इसलिए कभी भी अहले बिदात की अच्छाइयां, खूबियां जिक्र नहीं की जाएंगी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जवाबी में है, शेख सालेह फौजान कहते हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका उसकी तारीफ करना और आपका उसकी तारीफ करना उसकी गुमराही से बढ़कर है। वो गुमराह है कि नहीं? तो इतना मालूम है कि वो गुमराह है, लोग जानते हैं कि वो गुमराह है। अगर उस गुमराही के साथ उसकी खूबियां बयान कर देंगे तो फौरन उसकी गुमराही का पहलू हल्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। गोया ये बताना हो जाएगा कि गुमराही तो ये एक दो है और अच्छाइयां इतनी सारी हैं। इसलिए सब लोग क्या करेंगे? उसकी गुमराही के पहलू को छोड़ करके उसकी अच्छाइयों को लेकर के फॉलो करना, उसकी पैरवी करना शुरू कर देंगे। तो यही कहना चाहते हैं शेख सालेह फौजान कि हम ये कहना चाहते हैं कि आपका उसकी तारीफ करना उसकी गुमराही से बढ़ करके है, क्योंकि आप सफाई दे रहे हैं, आप तज़किया कर रहे हैं, आप उसको गोया कि साफ सुथरा बना करके पेश कर रहे हैं कि इतनी सारी खूबियां हैं, इसको फॉलो करें। क्योंकि लोग उसके बारे में आपकी तारीफ और सताइश पर एतमाद करेंगे, आपकी तारीफ और सताइश पर एतमाद करेंगे, और आप उस गुमराह बिदती की पजीराई और तारीफ करके लोगों को धोखे में डाल देंगे। हम तारीफ करेंगे, धोखे में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हम लोग खुद कहते हैं कि नहीं कहते हैं कभी कि वो आदमी कैसे सही हो सकता है, वो तो फला की तारीफ कर रहा था, उस आदमी का अकीदा कैसे बराबर हो सकता है, उसकी तारीफ कर रहा था। ऐसे बिल्कुल बरअक्स अगर कोई किसी के बारे में कहे कि इसका मनहज सही नहीं है, तो हम कहते हैं कैसे मनहज सही नहीं हो सकता, वो तो फला की तरदीद कर रहा था। कहते हैं कि नहीं कहते? कभी तारीफ करते हुए नहीं सुना, तरदीद करते हुए बार बार सुना, इसका मतलब उनका मनहज पुख्ता है। तो ये बहुत वाज़ेह सी बात है कि अगर कोई तारीफ कर दे किसी बिदअती की तो हम फौरन एतराज करते हैं कि नहीं करते? इसका मतलब ये है कि हम उसकी उस बिदअत पर पर्दा डाल करके उसकी अच्छाइयों को रेज कर रहे हैं, खूबियों को रेज कर रहे हैं, ताकि लोग उसको फॉलो करें। तो बिदअती की पजीराई और तारीफ करके लोगों को धोखे में डाल देंगे। अच्छा, और उसके जरिए गुमराह गरों के यानी गुमराह करने वालों के अफकार और नजरियात कबूल करने का दरवाजा खुल जाएगा। लोग दरवाजा मतलब कबूल करना शुरू कर देंगे। इतनी सारी अच्छाइयां हैं तो इतने इस एक गलती से क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं जान सकेंगे ये बिदात का मसला है, अकीदे का मसला है। एक गलती सारी नेकियों पर भारी है, सबको खत्म कर देती है, मिटा देती है। हाँ, ये देखिए, आप फिर वजाहत करते हैं आगे, कहते हैं हाँ, अगर काबिल तरदीद शख्स अहले सुन्नत वल जमात में से हो तो उसकी तरदीद अदब और एहतराम के साथ की जाएगी। उसकी तरदीद की जाएगी। गलत को कभी भी गलत हालत में बढ़ाया नहीं जाएगा। खामोशी अख्तियार नहीं की जाएगी, गलत को गलत कहा जाएगा और अच्छाइयों को अच्छाई कहा जाएगा, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर है आदमी। तो कहते हैं कि अगर काबिल तरदीद शख्स अहले सुन्नत वल जमात में से हो तो उसकी तरदीद अदब और एहतराम के साथ की जाएगी, और फिक़ही मसाइल जो हैं, फिक़ही मसाइल और इसी तरह इस्तिंबात व इज्तिहाद के मसाइल, यानी जिन मसाइल में सरीह दलीलें नहीं है बल्कि इज्तिहादी मसाइल हैं, ऐसे मसाइल में सरजद होने वाली उसकी गलतियों से आगाह किया जाएगा। अदब एहतराम से तरदीद की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि ये अहले सुन्नत वल जमात में के मनहज पर हैं, लेकिन इंसान होने के नाते फला मसले में इनसे चूक हुई है, फला मसले में इनसे चूक हुई है, फला मसले में इनसे गलती हुई है, इसको हम जरूर लोगों को बताएंगे। अच्छा,
ہم کہیں گے فلاں شخص نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے، دلیل کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے، لوگوں کو بتلائیں گے کہ فلاں شخص سے اہل سنت والجماعت میں سے ہیں یہ، لیکن اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، دلیل کی روشنی میں صحیح بات وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، صحیح بات کی وضاحت کریں گے۔ کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ مغفرت کی دعا بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ ان کا اجتہاد ہے، اس طرح سے ہم لوگوں کو بتلائیں گے اگر وہ آدمی اہل سنت والجماعت میں سے ہو۔ جیسا کہ مذاہب اربع کے فقہا کے درمیان مسائل میں تردید ہوا کرتی ہے، مذاہب اربع یعنی وہی ہے نا، ائمہ اربع کے جو مذاہب ہیں، کیا کہتے ہیں، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، ان چاروں مسالک میں جو چونکہ فقہی مسائل میں جو اختلافات ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس فلاں صاحب سے غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو دلیل کا علم نہیں رہا ہوگا، اللہ مغفرت فرمائے، ان سے اجتہاد میں چوک ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے امام سے غلطی ہو، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن تشدد نے مسلک پرستی نے، تعصب نے، جمود نے، اس میں بھی کوئی دائرہ باقی نہیں چھوڑا، لوگوں نے ایسی ایسی جارحانہ باتیں کی ہیں مسلکوں کے تحفظ میں اور دوسرے مسلک کی تردید میں کہ اسے بیان کر کے شرم آتی ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، شاید کہیں اس کا تذکرہ آئے گا تو اس پر گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ ہے بات، کہتے ہیں اس لیے اس سے اس کے علمی مقام میں کمی نہیں آئے گی۔ جب ہم کہیں گے کہ اس سے یہ چوک ہو گئی ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، تو اس سے اس کے علمی مقام میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے تھا۔ اہل سنت والجماعت معصوم نہیں ہے، یہ بھی ایک اصولی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت بھی معصوم نہیں ہے، ان کے یہاں بھی غلطیاں ہیں، بسا اوقات کسی سے کوئی دلیل چھوٹ جاتی ہے، کبھی کسی سے کوئی دلیل چھوٹ جاتی ہے، یا استنباط میں خلل رہ جاتا ہے، یعنی مسئلہ نکالنے میں خلل رہ جاتا ہے، لہٰذا ہم غلطی پر خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اسے معذور سمجھتے ہوئے اس کی غلطی واضح کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر واحد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے، اس کا اجتہاد درست ہو جائے تو اسے 2 اجر ملے گا، اور اگر فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور اس میں غلطی کر جائے تو اسے 1 اجر ملے گا۔ تو اجتہادی مسائل میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ 2 ثواب کے بجائے 1 ثواب ملے گا، تو جب اللہ کے نبی نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے تو ہم اس کی نیکیوں کو ضائع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہے، لیکن غلطی واضح کریں گے، غلطی ضرور واضح کریں گے۔ کہتے ہیں یہ بات فقہی مسائل کے بارے میں، یہ بات فقہی مسائل کے بارے میں، لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے آدمی سے، اہل سنت والجماعت کے عالم سے اگر عقیدے کے مسئلے میں کہیں چوک ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ فقہی مسائل کی بات ہے، غیر اعتقادی عقیدے کے علاوہ مسائل کی بات چل رہی تھی، لیکن اگر معاملہ اعتقادی مسائل کا ہو تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ گمراہ گروں اور اہل سنت والجماعت کے مخالفین، معتزلہ، جہمیہ، زندیقوں، ملحدوں اور اس دور کے مشکوک لوگوں کی تعریف اور مدح و ستائش کریں، اور ایسے لوگ بہت ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں، ایک جملہ شیخ نے کہہ دیا ایسے لوگ بہت ہیں، اشارہ تھا کہ ان ایسی شخصیتیں بہت ساری ہیں، اور شیخ جمال فریحان ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ بہت ہیں، اس کی وضاحت کریں گے نیچے کہ کون کون لوگ ہیں، کن کن لوگوں نے اسی طرح کی بات کہی ہے۔ تو بہرحال یہ شیخ صالح فوزان کا اس مسئلے کا سرسری جواب تھا، اور اخیر میں جواب جہاں ختم ہوتا ہے، اخیر میں دیکھیے سوال نمبر 173 پر یہ مسئلہ موجود ہے، کہتے ہیں اور نقد میں، کیونکہ سوال میں 2 باتیں تھی نا، سوال میں 2 باتیں تھیں، بدعتیوں کی تعریف کریں کہ نہ کریں، اور موازنہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو موازنے والی بات کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے اور نیکیوں اور بدیوں کے درمیان موازنہ، اور نقد میں نیکیوں اور بدیوں کے درمیان موازنے کے اس شبہے میں، گویا کہ یہ شبہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک شبہ ہے کہ موازنہ کرو، اچھائیوں میں برائیوں میں موازنہ کرنا چاہیے، کیا ہے شبہ؟ کہتے ہیں اس شبہے کی بنیاد ایک نوجوان کی بات ہے، ایک نوجوان کی بات ہے، ایک واقعہ ہے، شیخ نے اشارہ کیا اس کی طرف، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کی بات ہے جس نے اس سلسلے میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جسے بعض نوجوان مارے خوشی کے لے اڑے۔ شیخ صالح فوزان کے دور کی بات ہے، ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی نوجوان تھا، شاگرد رہا ہوگا شیخ صالح فوزان کے، شاگردوں میں سے غالباً تھا، یا شیخ جانتے رہے ہوں گے، تو اس نے اس عنوان پر ایک کتاب لکھی تھی، رسالہ لکھا تھا کہ بھئی اہل بدعت کی تردید کرتے ہیں کریں، لیکن ان کی اچھائیوں کو بھی ذکر کر کے موازنہ کریں کہ اچھائیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ
یہ جو شبہ پیدا کیا ہے وہ ایک نوجوان کا پیدا کیا ہوا ہے. جب اس نے یہ شبہ پیدا کر دیا، پمفلٹ بنا کر کے عام کر دیا، تو اس کو لے کر کے، اس کو پا کر کے بہت سارے نوجوان بہت خوش ہو گئے اور سمجھ لیا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارے مقصد کے مطابق بات ہو گئی. کہتے ہیں کہ مجھے اس رسالے سے واقفیت ہوئی جس کا لکھنے والا موازنے کے وجوب کا قائل ہے. مجھے اس رسالے سے واقفیت ہوئی، یعنی مجھے معلوم پڑا، مجھے ملا وہ رسالہ جس کا لکھنے والا اس بات کا قائل ہے کہ موازنہ کرنا واجب ہے، کمپیئر کرنا واجب ہے، کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں. یہ بات آئی اس سے پہلے کہ بھئی نیکیاں برائیاں اس وقت دیکھی جائیں گی جب اہل سنت والجماعت میں سے ہوں اور معاملہ عقیدے کا نہ ہو بلکہ مسئلے مسائل کا ہو، فقہی مسائل کا مسئلہ ہو تو موازنہ کیا جائے. نیز اس کے بعد کہتے ہیں آگے، مجھے شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کا ایک رسالہ بھی ملا. شیخ ربیع ہادی مدخلی حفظہ اللہ کا ایک رسالہ، اس کا ذکر آئے گا نیچے، ہے نا، وہ تذکرہ موجود ہے، منہج اہل سنت والجماعہ فی نقد الکتب والرجال والطوائف. کہتے ہیں کہ شیخ ربیع ہادی مدخلی حفظہ اللہ کا ایک رسالہ بھی ملا جس میں انہوں نے اس رسالے کا، جو رسالہ جس بچے کا ذکر آیا نا، ایک نوجوان نے رسالہ لکھا تھا، جس میں انہوں نے اس رسالے کا جس کا لکھنے والا موازنے کے وجوب کا قائل ہے بھرپور رد کیا ہے. تو جو شبہ پھیلایا تھا اس نوجوان نے، اس کی تردید میں شیخ ربیع ہادی مدخلی کا ایک رسالہ ہے پورے طور پر. اس بات میں جو غلطی اور باطل کی ترویج و اشاعت کا جو فساد ہے اس کی دو ٹوک وضاحت کی ہے. یعنی شیخ ربیع نے اس کو پورے طور پر واضح کر دیا ہے کہ یہ سب کا سب کیا ہے، باطل ہے. اور نقد و رد کے بارے میں سلف کا کھرا موقف بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے بہت سی گمراہ گروں پر رد و نقد کیا ہے لیکن سرے سے ان کی تعریف نہیں کی ہے. شیخ ربیع نے مثالیں دے کر کے بتلایا ہے کہ دیکھو کتنی بدعتیوں پر ہمارے اسلاف نے رد کیا ہے لیکن ان کی تعریف میں کوئی بات نہیں کہی ہے. موازنے کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ رد کے ساتھ ان کی تعریف کرتے تو یہ چیز تناقض و تعارض قرار پاتی. ٹکرا ہوتا کہ نہیں ٹکرا ہوتا، کہ ایک بدعت پر رد کر رہا ہے، تعریف بھی کر رہا ہے، تو یہ تو اچھائی برائی کیا ہے، یعنی تعارض ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پھر بدعت کی تردید کرنے کا فائدہ کیا ہوا، خوبیاں ذکر کر رہے ہیں آپ. اس لیے یہ تعارض ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے کہ جس کا منہج فاسد ہو، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہو، اس کی کسی بدعت پر تردید کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف کی جائے، اس کی خوبیاں بیان کی جائیں. یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، سلف صالحین کا منہج اس کے خلاف ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ شیخ صالح فوزان کا جواب تھا. شیخ صالح فوزان کی جواب کی وضاحت انشاءاللہ حاشیے میں شیخ جمال فرحان حفظہ اللہ کے قلم سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. شاید یہ ہو سکتا ہے 1 2 3 مجلسوں میں سلسلہ چلے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.